तरह की हदीसों से ये किताब, दोनों किताबें जो है वो भरी पड़ी हैं। बनाऊंगी माने अबू तालिब के हवाले से, तो अल्लाह से डर जाना चाहिए हम हैं। और आपके उस्ताद मोहतरम जो है वो आगे टेबल के ऊपर सजा कर बैठे होते हैं और उनको बाबे ऑन करते हैं कि मेरे वाली इबारात तो उन किताबों से कहीं ज्यादा एक गुस्ताखाना है जो उन्होंने फिरका बाजू के बाबों की निशानदेहियां की हुई हैं। मेरे मौक़िफ़ का रद्द करने के लिए आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। तमाम की तमाम ज़ईफ़ हदीसें हैं, उनको भी ये नहीं कहा गया कि तुमने गूंगी बन के रहना है। अब इसमें इंग्लिश मौलवी घुस गया। मिर्ज़ा साहब से जितने भी स्टूडेंट्स जाके क्वेश्चंस कर रहे हैं पर्दे के हवाले से कि जनाब जब अम्मा आयशा ने चेहरे का पर्दा कर लिया, तो हम तो शय ही कोई नहीं कि हदीस के हवाले से इसकी असलियत बयान कर दी है। हदीस के हवाले से पहले जान लीजिए, ये बहुत बड़ी जो है वो एक गलतफ़हमी हम लोगों में डाल दी गई है और अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जिन्होंने ये बात बोली कि हदीसों की किताबें पकड़ें, खुद खोलें और खुद पढ़ें। ये कोई हलवा काम नहीं है, हदीसों को खुद ही खोल के पढ़ लेना और उससे मसले आख़ज़ कर लेना। हदीस को जानने के लिए ये एक इसके लिए फ़न हदीस की ज़रूरत होती है। जिसके पास इल्म हदीस नहीं है, बग़ैर तहक़ीक़ के, ये बड़ा संगीन मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिसने झूठ मंसूब किया, उसका ठिकाना जहन्नुम है। ये इतना संगीन मामला है जिसको हम इतना लाइट ले लेते हैं कि जी नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने ये कह दिया, अल्लाह के नबी ने वो कह दिया। तो अपने आप को क्यों हलाकत में हम डालते हैं कि ऐसी बातों को अल्लाह के नबी की तरफ हम मंसूब करते हैं जो उन्होंने नहीं कही। अगर कहीं हैं तो उसके ऊपर हम तहकीक नहीं करते हैं। ये जो पूरा का पूरा फ़न है, इसमें हदीस का मतन देखा जाता है, कोई इल्लत तो नहीं पाई जा रही है, कहीं पर जो है वो राब्ता तो मुनक़ते नहीं है, कहीं पर ये रिवायत जो है वो मुरसल तो नहीं है, कहीं पर जो है वो इसके अंदर जो है कोई ऐसी ख़ामी तो नहीं पाई जा रही है कि भई कोई जहाँ पर इसके मतन में कहीं तारुज़ आ रहा हो। इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हदीस के हवाले से, जिसको तमाम तरह से परखने के बाद फिर आखिर पे भी हम कुरान पर ही इसको देखते हैं। हमारे लिए जो हुज्जत है वो पहले कुरान है और कोई भी हदीस, कोई भी आसार, कोई भी सहीफ़ा, कोई भी अक़वाल हमारे पास जब आएँगे तो हम उसको कुरान की रोशनी में देखेंगे। ना कि हम कुरान को जो है वो बाकी उसके अहकामात जो है वो सादिर करने के लिए यहाँ उसपे हराम व हलाल के फ़तवे देने के लिए हम कुरान पाक को जो है वो हदीसों के रावियों की जो बयानात हैं उनकी या फिर अक़वाल की रोशनी में देखेंगे। हमारे पास जो दीन का तन्हा माख़ज़ है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और उन्होंने जो वसीय रसूल था वो कुरान पाक है। अल्लाह की रस्सी है ना कुरान। तो हम लोगों को सबसे पहले तो अपना मुकद्दमा कुरान से पेश करना चाहिए। पर्दे के हवाले से मैंने अपनी सारी बात कुरान से पेश की और दलाइल भी मैंने जो मिसालें भी दी, जो दलाइल भी दिए वो तमाम कुरान से दिए। और हुसूल बरकत के लिए जो है वो हम हदीसों का मुताला उस वक़्त करते हैं, वो भी कुरान की रोशनी में रख के कि जो सही हदीस होती हैं। ये जो सही हदीस होती है, ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है। ये उर्दू वाला वो सही गलत वाला सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 80 साल के बाद जो है, ये रिकॉर्ड जो है वो लिखना शुरू किया गया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में। उससे पहले जो है वो हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उस्मान, हज़रत अली इनके दौर में जो है वो ये काम नहीं हुआ। बल्कि हज़रत अबू बकर जो हैं उन्होंने 600 जो अहादीस का जो मजमुआ था, जो उन्होंने रिवायात बयान की थी, उनको जला भी दिया था। वो क्यों था कि उनका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था कि मैं रसूलुल्लाह की तरफ कोई ऐसी हाफ़ज़े में कोई आ जाती है, लफ्ज़ ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो आप देखिए कि इतने मुत्तकी परहेज़गार इंसान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 उँगलियों की तरह उनके जो है वो रफ़ीक बन के आखिर तक रहे और उन्होंने इतनी जुर्अत नहीं की या उन्होंने जो है वो आपका अपना पूरा आप देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। हज़रत अबू बकर से, हज़रत अली से, हज़रत उस्मान से, हज़रत उमर से कितनी रवायात बयान की गई हैं। आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं उनको। मगर उसके अगर ऑपोज़िट देखें तो ऐसे जलील क़द्र सहाबा हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो रवायात बयान की। जब इस पूरे टेन्योर में दौर आ गया
बनु उमैया था, हदीस जो हैं वो घड़ी जाने लगी। अपनी तरफ से लोग बयान करने लग पड़े कि हाँ, मैंने भी ये सुना। फिर उसके बाद में किसी का हाफ़्ज़ा ठीक था, नहीं था, वो भी बयान करना शुरू हो गया। पैसों के ज़ोर पे, तलवार के ज़ोर पे जो है वो हदीसें जो हैं वो बयान करनी की जाने लगी, और वो जो है वो कौला रसूलुल्लाह और ये वाली बात आके जो है वो लगा दी गई। तो उस वक़्त फिर जो उमर अब्दुल अज़ीज़ थे, उनके दौर में फिर ये रिकॉर्ड जो है वो बनना शुरू हुआ, और हमारे मुहद्दिसीन ने एक इतना गैर मामूली काम किया। सोचें कि आज का नादिरा के दौर में एक जो जो हम इन लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं, उनकी ज़िंदगियों के हवाले से पूरा उनके पास होता है, तो आज के इतने टेक्नोलॉजी के दौर में ये काम हुआ। और सोचें कि आज से कितने जो है वो 100 साल पहले जो है वो ये मामला किया गया कि एक-एक इंसान की जो ज़िंदगी थी, उसके हवाले से जाँचा गया, पहचाना गया, उनकी शख्सियत पे वो काम किया गया, और एक बहुत गैर मामूली मतलब मैं समझती हूँ कि ये हमारे पास असासा है इसके हवाले से, कि जो हमारे मुहद्दिसीन ने ये काम किया, अल्लाह पाक वो उन पे करोड़हा रहमतें करे, कि उन्होंने फिर ये एक हम लोगों को इस फॉर्म में दे दी कि उनके ऊपर फिर हुक्म लगाए गए। और सही हदीस की जो मैं आपको बात कर रही थी, कि सही हदीस का जो माने है वो ये है कि एक उस दर्जे के ऊपर वो जो रवायत बयान की गई है, जो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब की गई या रसूलुल्लाह तक उसको पहुंचाया गया, उसकी सनद वगैरह देख के उसके अंदर कोई इल्लत तो नहीं पाई जा रही, उसके तमाम जो मामलात हैं वो देखने के बाद जो मुहद्दिसीन है उन्होंने ये इस्तिलाह जो है वो बयान की कि ये अब सही के दर्जे पे है। सही का दर्जा जो यानी कि ये या अब काबिल इत्मीनान हो गई है। काबिल इत्मीनान होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उससे इस्तदलाल कर सकते हैं, या हम उससे जो है वो कोई कुरान का जो हुक्म उससे इस्तदलाल यानी कि हम उसको एज़ अ रिकॉर्ड तो देख सकते हैं। मगर तमाम तरह की जो अहकाम हैं या तमाम तरह की जो हमको बात दीन की समझनी है, वो हमारे लिए जो हुज्जत है वो कुरान पाक ही है। हदीस को हम कुरान की रोशनी में देखेंगे। सही हदीस जब काबिल इत्मीनान हो जाए, यानी कि ये सही का जो हुक्म लगाया जाता है कि ये अब काबिल इत्मीनान हो गई है, हाँ, ये अब जो है ना वो देखी जा सकती है, मगर फिर भी इसको 110% जो है वो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। इसलिए आप देखिए कि लोग कितना इस हवाले से जो है वो एहतियात बरतते हैं कि कोई ऐसी बात जो है वो नबी की तरफ मंसूब ना की जाए। क्यों? क्योंकि नबी का कौल यानी कि अल्लाह का कौल। ये कोई मामूली बात नहीं है। जो आप बात नबी की तरफ कह रहे हैं ना, नबी का हुक्म करके सादिर करें, यानी कि ये अल्लाह का कौल, और कलामुल्लाह जो है उससे हम लोगों को ये सब मामलात लेकर चलने हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, वो अहादीस को जब बयान करते हैं, तो मुझे उनसे जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ़ है, वो यही है कि वो मतन को पढ़ते हैं और एज़ इट इज़ बयान कर देते हैं। वो तमाम चीज़ें जो मैंने अभी बयान की कि भई उसकी सनद के हवाले से उस पे क्या जरा हुई है, उसका मतन जो है वो कुरान के फ्रेम में रख के उसको देखना, वो चीज़ें जो हैं वो उनसे जो है वो थोड़ा मिसहैंडलिंग हो जाती है। बहुत से मैटर्स में अभी भी जितना पर्दे का टॉपिक चल रहा है, जितनी भी अहादीस मैंने देखा, उन्होंने जितनी भी बयान की हैं या उन्होंने जवाबात दिए हैं, हदीस शरीफ के हवाले से ज़्यादा वो बात करते हैं, और भी 2-3 हदीसें जो उन्होंने बयान की गई हैं, रवायात हैं वो, और उसको उन्होंने कुरान के फ्रेम में रख के नहीं देखा, जिसकी वज़ह से ये सारी मिसकंसेप्शन पैदा हुई है। और भी काफ़ी मौज़ूआत हैं जिन पे मैं उनसे इख्तिलाफ़ रखती हूँ, और उसमें भी यही वाला प्रॉब्लम आता है, और भी बाकी भी लोग जितने भी वही बात कि हदीस पढ़ी, बयान कर दी, जी बुखारी मुस्लिम में तो ये लिखा हुआ है, बुखारी मुस्लिम में तो ये लिखा हुआ है। अरे भाई, बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है तो उसके वो जानने के लिए, उसको समझने के लिए आप लोगों को उसको पढ़ना ज़रूरी है। जिसकी अभी ताज़ा मिसाल ये है कि जो हदीस मेरे पास बार-बार आई है, जो सही बुखारी की हदीस नंबर 4759 है। ये हदीस मुझे बहुत ज़्यादा जो है भेजी गई, और कहा गया कि ये देखिए जी, आप तो कह रही हैं कि पर्दा नहीं है चेहरे का, और ये इसमें इंग्लिश में जो है उन्होंने तर्जुमा करके भेजा, अरबी भेजी, सिर्फ इंग्लिश लिख के भेजी और हदीस नंबर भेज दिया। मगर जब आप इस हदीस को का अरबी में मुतालिया करेंगे, तो जो लोग अरबी जानते हैं, और अगर जो नहीं जानते हैं वो किसी अरबी जानने वाले के पास ये लेकर जाइए,
اور اس کی جو ٹرانسلیشن انگلش میں کی گئی ہے انہوں نے خود سے اپنی طرف سے یہ بات ایڈریس کر دی کہ جو ہے یہ حدیث جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عائشہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی والے یضربنا والی، تو اس وقت جو ہے وہ انصار کی عورتوں نے اپنے دوپٹوں سینوں پہ ڈالنے کے لیے اپنی تہمدوں کے دو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی. یہ ہے عربی کا ترجمہ. مگر اس کو جب انگلش میں مجھے بھیجا گیا، یعنی وہ بات ہے کہ اپنی بات وہ ثابت کرنے کے لیے خود سے اس میں داخل کر دیا. اور یہ آپ جا کر جب ویب سائٹس پہ دیکھیں گے نا، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اینڈ کور دیئر فیسز ود دا کٹ پیسز. اب یہ والی بات لے کر ہر کوئی میرے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جی چہرے کا پردہ نہیں، یہ انصار کی عورتوں نے. حالانکہ یہ والی جو حدیث ہے یہ سورہ نور کے حساب سے ہے. اگر اس کو میں قرآن کی روشنی میں آپ کو بیان کروں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو حدیث عربی میں اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو سورہ نور کی جب آیت، جس میں پچھلے ویک کے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکی کہ جب عورت نے بناؤ سنگھار کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی سر کی اوڑھنیوں کو اپنے جو ہے وہ سینوں پہ گرا لو. تو یہ تو حدیث جو ہے وہ میری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو اس معاشرے میں جو عرب کلچر تھا، میں نے پکچرز لگا کے ڈسپلے کر کے بتایا کہ اس میں کچھ خواتین جو نقاب بھی کرتی تھیں، حجاب بھی کرتی تھیں، جلباب بھی لیتی تھیں، اور کچھ ایسی خواتین تھیں جن کے پاس چادریں بھی نہیں ہوتی تھیں، وہ سینہ بھی نہیں ڈھانپتی تھیں. تو یہ والی جو حدیث ہے کہ کیوں ان لوگوں نے جو ہے جب یہ حکم آیا تو اوڑھنیاں بنانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس تو اوڑھنیاں آلریڈی نہیں تھی نا، اوڑھنیاں بنانے کے لیے انہوں نے اپنی تہمدوں کو کناروں سے پھاڑا. کچھ میں آتا ہے کہ جی پردے جو ہیں وہ وائزین جب بیان کرنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہ شلٹر جو وہ دکانوں کے آگے جو پردے ڈلے ہوئے تھے وہ پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لی. جو بھی ہوا، یہ حدیث سورہ نور کے مطابق بالکل اس میں فٹ ان ہوتی ہے کہ جب حکم آیا تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اوڑھنیاں، کیونکہ انہوں نے جب اللہ نے کہا کہ آپ نے جب بناؤ سنگھار کیا ہو اپنے چہرہ ہاتھ پاؤں کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ڈھانپیں گی، تو یہ حدیث اس میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اب دلیل کہاں سے اس کو بنا دیا گیا کہ انگلش میں آگے لکھ دیا گیا کہ اینڈ کور دیئر فیسز ود دا کٹ پیسز. ایڈیشن آگے خود سے انگلش میں کر کے اب اس میں انگلش مولوی گھس گیا. وہ اکثر وہ میں بولتی ہوں نا وہ کہ جہاں پہ تفسیر ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جیسے وہ صحیح بخاری کی حدیث جہاں پر حضرت حسین اور حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لگا ہوا ہے، تو وہاں پر جب ترجمہ ہوا ہے تو وہ رضی اللہ کر کے تو وہاں پر جو وہ مولوی گھسا، یہاں پر انگلش مولوی گھس گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ کور دیئر فیسز، آپ کے پاس آپ جائیے دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس جائیے جو عربی جانتا ہو، اسے کہیں یہ حدیث نمبر ہے، یہ آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے، یہ اس کی عربی ہے، اس میں سے بتا دو یہ چہرے کے لیے حدیث ہے، اس میں چہرے کا لفظ آپ ثابت کر دیجیے. آپ ثابت کر کے لے آئیے، میں ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گی، رجوع بھی کروں گی اور چہرے کا پردہ بھی شروع کر دوں گی. یہ آپ کی حدیث سے میں نے بات کی ہے. میرا مقدمہ قرآن کے اوپر ہے. میں نے اپنی ساری بات قرآن سے ثابت کی ہے. میرے دلائل کو رد کرنے کے لیے آپ کو قرآن سے ہی بات کرنی پڑے گی. قرآن کی روشنی میں ہی حدیثوں کو رکھ کے میں نے یہ حدیث بھی قرآن کی روشنی میں سورہ نور کے حوالے سے بیان کر دی ہے. تو یہ حدیث جو بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے موصول ہوئی، تو یہ میں نے آپ لوگوں کی حدیث کے حوالے سے اس کی اصلیت بیان کر دی ہے کہ کائنڈلی اب یہ حدیث بھیجنے سے پہلے اس کی عربی جو ہے وہ جانیے اور اس کی اردو پڑھیے، اور جہاں اردو میں بھی منہ ڈھانپنے کے ترجمے ہوئے ہوئے یا انگلش میں بھی ہوئے ہوئے ان کو جا کے اپنی عربی سے پہلے میچ کروائیے کہ کیا آیا کہ یہ عربی میں جو ہے وہ چہرے کا ذکر آیا ہوا ہے. تو یہاں اگر چہرے کا ذکر ہے کہیں، پوری عربی جو ہے وہ آپ اس میں پڑھ لیجئے. مجھے تو عربی میں کہیں چہرے کا ذکر نہیں ملا. جو میں نے ترجمہ اس کا پڑھا ہے یہی اس کا ترجمہ ہے. یہ حدیث اس کے حوالے سے بات ہو گئی. اب چلتے ہیں حدیث افک کے حوالے سے. صحیح بخاری کی 4141 حدیث نمبر ہے، اور مرزا صاحب سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس جا کے کوشچنس کر رہے ہیں پردے کے حوالے سے، وہ یہی جواب دے رہے ہیں کہ اما عائشہ نے جو ہے وہ چہرے کا پردہ کیا. یہ والی حدیث کا وہ ریفرنس دیتے ہیں. یہ حدیث آپ کو نمبر یہاں شو ہو گیا، وہ اس کے ریفرنس دے کر کہتے ہیں کہ جناب جب اما عائشہ نے چہرے کا پردہ کر لیا تو ہم تو شے ہی کوئی نہیں، پھر تو کوئی اور شے ہی کوئی نہیں.
تو میں بہت ادب سے ان کو گزارش کرنا چاہوں گی کہ حدیث افک سے پہلے اگر وہ قرآن پاک کی روشنی میں دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ سورہ احزاب میں جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، یہ والی حدیث وہ بیان کرتے ہیں اور آگے سے یہ بات بولتے ہیں کہ جناب جب انہوں نے چہرہ ڈھانپا تو ہم لوگوں کو نبی کی بیویوں کو فالو کرنے کا حکم ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ جبکہ اگر آپ سورہ عذاب پڑھنے کا اگر آپ کو اتفاق ہو جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اور وہاں اللہ کی نبی کی بیٹیاں کو بھی نہیں ایڈریس کیا گیا، وہ میں بہت ڈیٹیل میں جو ہماری پہلی سٹریم تھی سورہ عذاب بیان کر چکی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ایڈریس کیا تو ان کو فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اتنی سی بات جس کی سمجھ میں آ جائے گی نا اس کو ساری بات جو ہے نا وہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اب تم کو یہ پابندیاں یعنی کہ جو خاص حکم ان کے لیے لگائے گئے تھے یہ کہہ کے لگائے گئے تھے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرزا صاحب کی جو بات ہے ان کا رد کر رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یہاں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا، وہ ہیں ہمارے لیے رول ماڈل، مگر وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ عام عورتوں کی طرح جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ سورہ احزاب کی آپ کو آیت نمبر 32 ہے، ادھر ڈسپلے بھی کر دیجئے، جہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اٹ مینس کہ عام عورتوں کو بھی یہ مطلب عام عورتوں کے لیے یہ ہے نا کہ آپ نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہو، یہاں پہ نبی کی بیویاں آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہیں۔ اور یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا؟ سورہ احزاب کس بات کو کس واقعے کو بیان کر رہی ہے کہ منافقین نشہ دوانیاں کر رہے تھے اور خاص حکم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ لگائے گئے۔ اس کے بعد میں وہ جو آیت نمبر 59 کے حوالے سے میں تھوڑا سا دوبارہ کر دیتی ہوں، بیان یہاں پہ کر دیتی ہوں کہ وہاں پر جو 59 آیت بیان کی جاتی ہے جب انہوں نے باہر نکلنا تھا تو وہاں پر نبی کی بیویوں کو بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو چکے تب وہ ٹارگٹ ہونے لگ پڑی کیونکہ یہاں تو نبی کا گھرانہ سیف ہو گیا۔ تو جب وہ ٹارگٹ ہونے لگی تو وہاں پر جب حکم دیا گیا جلباب کا وہ آیت نمبر 59 میں پھر وہاں سے استدلال شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہاں پر یہ بات بول کے کہ جناب دیکھیں یہ والی حدیث ہے، اما عائشہ نے چہرہ ڈھانپا تھا اور سورہ عذاب جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ چہرے کا پردہ ثابت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے 57 منٹ میں چہرے کے پردے کے حوالے سے تو بات بتا دی کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ میرا بیان آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ جا کے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نبی کی بیویوں کو فالو نہیں کرنا۔ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر یہاں پر پردہ مقصود ہوتا یا یہاں پر جو ہے وہ چہرہ ڈھانپنا ہوتا یا یہاں پر عفت اور پاکیزگی کے آداب سکھانا جو ہے وہ مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہیں پر نبی کی بیٹیوں کو بھی بیویوں کو تمام مومن عورتوں کو ایڈریس کر دیتے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز سورہ احزاب کو خود پڑھیے 28 سے 28 سے جب آپ آنورڈز پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس کا سارا پس منظر اس کا سارا مفہوم آپ کو خود پتہ چل جائے گا، صرف اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا بات بیان کر رہے ہیں، کیا یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، حدیث اس کے حوالے سے میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا، اس میں میں نے بیان کر دیا یہ حدیث اگر آپ کو اتفاق ہو یہ کافی لمبی حدیث ہے اور اگر جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ اس کا جو متن ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ اس کا متن قابل استدلال نہیں ہے۔ ہمارا جو مقدمہ میرا جو مقدمہ ہے وہ وہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب میں نے بات کی کہ پردے کے حوالے سے کوئی حدیث جو ہے وہ ابدی حکم جو پردے کا دیا جاتا ہے جو آپ لوگ جس طرح کا پردہ بیان کرتے ہیں اس میں کہیں پر بھی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی حدیث موجود بھی ہے تو وہ امہات المومنین کے لیے خاص ہوگی۔ جو بھی حدیث لائیں گے مرزا صاحب نے کافی اپنے لیکچر میں ضعیف حدیثوں کو بھی بیان کیا ہے، اور جو بھی حدیث وہ بیان کر رہے تھے یا جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام امہات المومنین کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورہ احزاب سے میں یہ بات ثابت کر چکی ہوں کہ امہات المومنین کے لیے جو پردے کے احکام تھے یعنی ان کا دائرہ عمل ان کا گھر ہوگا،
ان کے گھر میں جو ہے وہ نامحرم نہیں آئے جائے گا، ان کو باہر جب نکلنا ہے ان کو گھر کے اندر جیسے رہنا ہے، تمام کے وہ جو ان کو جو پابندیاں تھیں، جو خاص احکام تھے، یہ بول کر کے نبی کی بیویوں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ ان کے اوپر لگا دیے گئے۔ اور جو بھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی اس کو پڑھتے وقت خدارا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے، امہات المومنین کا ذکر ہو رہا ہے یا عام عورت کا ذکر ہو رہا ہے، صحابیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابیہ کا تو میں نے پچھلے سٹریم میں ایک حدیث لگائی، اس کا کلپ بھی بن چکا ہے کہ وہ میک اپ کر کے جو تجملت للخطابی کا ورڈ جس میں آیا کہ شادی والا میک اپ کر کے جو ہے وہ صحابی کے سامنے چہرہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ وہ اور اپنے چہرے کے پردے پہ میں نے بے شمار اپنے جو ہے وہ احادیث بیان کر دیں کہ یہ دیکھیں اس سے پردہ جو ہے وہ چہرے کا ثابت نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح حدیثیں میں نے بیان کر دیں۔ اب اگر حدیث عفق کو فور دا سیک آف آرگومنٹ اگر میں اس کو یہ مان بھی لیتی ہوں کہ جناب چلیں اس کے جو متن کو ہے وہ میں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جو اس میں تعارض پایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو اس کی حدیث پوری آپ پڑھیں یہ راوی کا گمان ہے، آپ پڑھیں خود اپنی آنکھوں سے صرف اردو پڑھ لیں گے نا، اس حدیث کی پوری ڈیٹیل پڑھ لیں گے، تو صرف ایک بیچ والا حصہ نہ اٹھائیں، اور اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ راوی کا گمان ہے، اور راوی کے گمان یہ یعنی میں صرف یہ صحیح بخاری کی 4141 بیان کرنے کے لیے بیٹھوں نا تو ابھی 2 گھنٹے لگ جائیں حدیث آپ کو سمجھانے میں، اور مجھے مسئلہ نہیں ہے، جب میں نے مرزا صاحب کی وہ ویڈیوز کے حوالے سے میں نے ان کو جوابات میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گی تو میں یہ والی ڈیٹیل اس میں بیان کر دوں گی، ابھی میں آپ کو صرف اتنی بتا دیتی ہوں کہ ابھی جب آپ یہ سٹریم کے اینڈ کرنے کے بعد حدیث عفق کھولیے گا اور اس کو پڑھیے گا کہ اس میں جو ہے وہ راوی جو ہے وہ گمان کر رہے ہیں، راوی کے گمان پر آپ قرآن کا کوئی یا دین کا حکم نہیں بنا سکتے ہیں، آپ کوئی دین میں جو ہے وہ عدل بدل نہیں کر سکتے ہیں، راوی کا وہ گمان ہے جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ اینڈ پہ اگر آپ پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے نبی کے بستر پہ کوئی بدکار عورت نہیں آ سکتی، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شک کا شکار بھی ہو گئے، مولا علی نے ان کو جو ہے وہ بولا کہ ہاں جو ہے وہ آپ اس کی انویسٹیگیشن بھی کریں، اما عائشہ نے فرمایا کہ میں روتی رہتی تھی، پھر جب تک آیت نہیں اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، یعنی اس طرح سے میں بڑے آسان کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے جو سیدھی سیدھی اس بات کے جو قرآن کے بھی یہ بات خلاف کے جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں جو بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھا کہ وہ بدکار ہوں گی، یا اہل بیت جو بھی نبی کے گھر آنے کی خاتون اور اس میں وہ شک و شبہ کا شکار ہو جائیں، یعنی کہ یہ آپ کس طرح کی کریکٹر اسیسینیشنز کر رہے ہیں، جی حدیث میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، حدیث کا متن نہیں دیکھنا کہ کیا بات بیان ہو رہی ہے، راوی کیا بات بیان کر رہے ہیں، کتنے حصوں سے وہ آپ اگر اس کے سٹارٹ میں پڑھیں کہ وہ راوی خود بتا رہے ہیں کہ یہ مجھے وہاں سے ملی وہاں سے ملی، مگر جہاں جہاں سے بھی ملی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ گمان کر رہے ہیں اور وہ حدیث پوری بیان کر رہے ہیں۔ میں اس حدیث کو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو پہلے آپ اس کے متن کے اوپر غور کیا کریں، اور یہ پورا فن حدیث ہے، اس کو جا کے پہلے سیکھیے۔ جب آپ حدیث کی رٹ لگائیں گے تو پھر وہاں پر جن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ قابل اعتراض اس میں کیا علت پائی جا رہی ہے تو وہ پھر وہاں پر بیان کرتے ہیں۔ عام بندہ اگر حدیثوں سے استدلال کرنے بیٹھے تو میرے چینل کے اوپر بخاری مسلم کی رٹ لگانا بند کریں کہ نام سے نا ایک تھمبنیل ہے وہ ضرور دیکھیے گا، میں نے اس میں کافی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں جو ایک عام ذہن بندہ جو ہے وہ آ کر مجھے بیان کر کے دکھائے، اور اگر مرزا صاحب اس حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کوئی اور کہتے ہیں کہ جناب نہیں صحیح بخاری مسلم جو ہے، کیونکہ حدیثوں کو مطلب میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی، مطلب مجھے یہ محسوس نہیں ہوا، سب لوگ یہی ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثوں کو وہ حجت یعنی روایات کو راویوں کے بیانوں کو حجت بنا کے برکت کے لیے بس حصول برکت کے لیے قرآن کو دیکھ لینا اور پھر آگے جو ہے وہ دین کو بیان کرنا، یہ طریقہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ حدیث عفق اگر اس کو ہم وہیں تک ہی رکھیں تو میرا مقدمہ پھر وہیں پر رہی ہے کہ یہ امہات المومنین کے لیے خاص تھی، یہ اگر اس میں اما عائشہ نے چہرہ ڈھانپا کسی صحابیہ نے ڈھانپا ہوتا تو ضرور مطلب میں دیکھتی کہ ہاں پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتی کہ بھئی اس کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا، میرے لیے پہلے حجت قرآن ہے،
اس کے بعد راویوں کا بیان ہے. ہمارے لیے قرآن و سنت نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں. جب آپ راویوں کے بیانوں کو سنت کہہ کے پیش کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر میں آپ کو یہی بات بولوں گی کہ یہ مطلب لیک آف نالج ہے، اس کو آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر حدیث خود پڑھنے کے حوالے سے یا صحیح بخاری کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں، یہ بھی استاد محترم مرزا صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب اس کی جو صحیح حدیثیں ہیں وہ بخاری کوئی قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے. تو ایک حدیث، بہت سی حدیثیں، ایک نہیں ہے، بہت سی ایسی احادیث ہیں یا روایات ہیں جو میں بیان کروں تو آپ لوگوں کا یعنی صحیح بخاری کی یا مسلم کی ایسی احادیثیں، ایسی روایات جن کو عام ذہن انسان پڑھ کے ان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، وہ ان سے مسئلے کہاں پر اخذ کریں گے، وہ تو بڑی دور کی بات رہ گئی. تو یہ جو صحیح بخاری کی یہاں پر حدیث ایک مینشن کیجئے، نمبر اس کا ہے 716. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ازواج و صوائب یوسف کہہ رہے ہیں. اب کون تھی صوائب یوسف؟ صوائب یوسف وہ تھی جو حضرت یوسف کو، جو فاسق اور فاجع اور خواتین تھیں، اور وہ حضرت یوسف کو بہکانے کے لیے، اپنی طرف کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی تھیں، تو ان کو صوائب یوسف جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو یہاں وہ اپنی ازواج کو کہہ رہے ہیں، تو اس سے آپ کیا رزلٹ نکالیں گے؟ اس طرح کی حدیثوں سے یہ کتاب، دونوں کتابیں جو ہے وہ بھری پڑی ہیں، جن کو پڑھنے سے نبی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر جادو ہو گیا، اور اس طرح کی جو ہے وہ احادیث جو پیش کی جاتی ہیں کہ ان کے جو ہے وہ ایمان ابو طالب کے حوالے سے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ کفر کے اوپر مرے، یہ تمام، وہ تو میں پورا ایک کلپ بناؤں گی ایمان ابو طالب کے حوالے سے کہ وہ والی حدیث قرآن سے کیسے ٹکراتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے ہمیں. ہم نبی کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کریں. اب یہ حدیث کا جا کے مجھے جواب دیجئے گا نا کہ یہ کیوں کہا گیا ان کو صوائب یوسف. اتنی معتبر شخصیات کے حوالے سے ان کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے یہ مور دین انف ہے. یہ والی باتیں جو نان مسلم یا اسلام کے دشمن کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ پھر اٹھا کے ہماری کتابوں سے جب ہمیں اپنا آئینہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جن کو آپ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب مانتے ہیں، اور آپ کے استاد محترم جو ہیں وہ آگے ٹیبل کے اوپر سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو بابے آن کرتے ہیں کہ میرے بابے یہ ہیں، تو ان کے بابوں نے جو ہے وہ والی یہ والی عبارات اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ والی عبارات تو ان کتابوں سے کہیں زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک گستاخانہ ہے جو انہوں نے فرقہ بازوں کے بابوں کی نشاندہیاں کی ہوئی ہیں. میں آپ پہ ضرور اس بات کو مینشن کرنا چاہوں گی، جو بات حق ہے میں تو وہ کروں گی. تو اس طرح کی بہت سی ایسی احادیث ہیں جن سے جو ہے وہ میں ابھی یہاں پر بیان کرتے ہوئے بھی مجھے مطلب شرم محسوس ہوتی ہے، جو ایسی کتابوں، ان کتابوں کے اندر روایات جو وہ آئی ہوئی ہیں. اب عام ذہن بندے کو کیا پتا ہے کہ صحیح اصطلاح کیا ہے، حسن کیا ہے، فن حدیث کیا ہے. اس کی جتنی بھی میں اصطلاحات بیان کر رہی ہوں تو عام بندہ تو صرف اس نے پڑھنا ہے. یہ والی حدیث ایز اٹ از جو ہے، یہ ابھی آپ دیکھ لیجئے، یہ حدیث ایز اٹ از جو ہے وہ کوئی پڑھے گا تو وہ کہے گا او اچھا، نبی نے اپنی بیویوں کو صوائب یوسف کہہ دیا. جب وہ صوائب یوسف کو سرچ کرے گا، اچھا وہ کیا تھا، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں جو زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف کو جو ہے وہ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، پوری تشریح کی ہوئی ہے کہ وہ کون خواتین تھیں. تو وہ کوئی صحابیات نعوذ باللہ نہیں تھیں، وہ فاسق اور فاجر عورتیں تھیں. اور ان کی پھر تعویلات کے لیے لوگ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہوتے ہیں، لوگ صرف حدیثیں پڑھتے ہیں اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آج کے دور میں سب سے بڑا جو ہمیں ایک فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ بس حدیث نمبر دیکھا، اس کو کھولا، اس کی ویریفیکیشن کی، اور اچھا جی صحیح کا حکم لگا ہوا ہے، وہ جی صحیح حدیث ہے، اور وہ تماشا وہ تماشا. میں قرآن بیان کرتی ہوں، میں قرآن سے مقدمہ پیش کرتی ہوں، آگے روایت لے کر آتے ہیں، روایت راوی کا بیان ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان نہیں، یہ راوی کا بیان ہے. اس کو نبی تک پہنچانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا. اس کا پورا اسم و رجال کا جو ہے وہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس فن حدیث ہونا چاہیے، اس کا متن کیسے دیکھتے ہیں، اس کا مفہوم کیسے نکالتے ہیں. یہ ساری باتیں بیان ہونے کے بعد اس کے اوپر کیا حکم لگے ہوئے ہیں، اور وہ پھر جا کے قرآن کی روشنی میں دیکھی پڑتی ہے. تو میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے، خوددارا ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے. اپنے ایمان کو بچائیے اور ایسے معاملات سے پرہیز کیجئے. اگر آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ حدیثیں پڑھنا چھوڑ دیں یا روایات کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیں، نہیں. اگر آپ کو کرنا ہے، آپ فن حدیث سیکھیے، آپ کو اس کا پورا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو اس کو قرآن پہ پیش کرنا آنا چاہیے، اور پھر بھی ہمارے لیے اصل قرآن ہی رہے گا.
کیونکہ قرآن ہمارے لیے پہلے حجت ہے. جب ہم قرآن سے کوئی بات پوری واضح کر لیں گے، بات ادھر سے واضح ہو جائے گی، پھر ہم اس کے لیے آپ کہہ لیں اس کو سپورٹو کوئی احادیث جو صحیح حدیثیں ہوں گی ہم اس کے طور پہ بیان کر دیں گے. کہ جیسے میں نے لاسٹ اسٹریم میں اپنا پورا مقدمہ جو سورہ نور کے حوالے سے، میک اپ کے حوالے سے تھا، وہ میں نے پورا قرآن سے بیان کیا، ایک ایک اتنی نٹی گریٹیز جا کر آپ لوگوں کو سمجھائیں. اور اینڈ کے اوپر جا کر میں نے صرف یہ کہا کہ یہ دیکھیے حدیث، یہ اس کو سپورٹو ہے، اس کی سند بھی آپ چیک کر لیجئے، متن بھی چیک کر لیجئے. اور وہ پورا جہاں پر وہ جو ہے وہ مسند احمد میں الفاظ فرق تھے، صحیح بخاری میں فرق تھے، وہ فرق بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. تحقیق کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اور پھر بھی وہ بس اطمینان کے قابل تھی، اس سے کوئی حکم نہیں بنا سکتا تھا. وہ اگر میں صرف حدیث پیش کر رہی ہوتی نا، جیسے ابھی یہ آ کر آپ لوگ یہاں مرزا صاحب جو ہیں وہ حدیثوں کو بیان کر دیتے ہیں اور وہ قرآن کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں، تو میں نے وہاں پر اگر وہ لے کر آ جاتی حدیث کہ یہ دیکھو صحابی نے، ایک صحابیہ نے تو میک اپ کیا ہوا ہے، تو میرا مقدمہ بہت کمزور ہو جانا تھا. وہاں میں نے اپنا جو 47 منٹ کی بات ہے وہ میں نے قرآن سے بیان کی، میں نے مثالیں بھی قرآن سے دی، میں نے تمام اپنے استدلال جو ہیں وہ قرآن سے پیش کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں کی تسلی کے لیے یہ حدیث بیان کرنے لگی. تو میرا رد کرنے کے لیے، میرے موقف کا رد کرنے کے لیے آپ کو یہ سب کام کرنے پڑیں گے. آپ کو اسی طرح سے میرا رد کرنا ہوگا، قرآن سے دلائل لے کے آنے ہوں گے، قرآن سے بات سمجھانی ہوگی. اور اگر آپ حدیثوں کو لے کر آئیں گے، راویوں کے بیانوں کو لے کر آئیں گے، تو وہ ایسے نہیں ہوگا کہ جناب جائیں جا کر 4141 پڑھ لیں. تو 4141 پڑھ لیں تو پھر میں کہوں گی بخاری مسلم کی 716 بھی پڑھ لیں. تو اس کے حوالے سے میں یہی بولوں گی کہ جناب آپ جو دوسری احادیث لے کر آ رہے ہیں، میں نے اس میں پہلے بیان کر دیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ حکم خاص تھے امہات المومنین کے لیے، تو ہر جگہ کے اوپر امہات المومنین کا ذکر آ رہا ہے. تو انہوں نے چہرہ ڈھانپا یا انہوں نے یہ جو ہے وہ کیا، اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں فور دا سیک آف آرگومنٹ، تو یہ ان کے لیے خاص تھے. اور اگر یہ ان کے لیے خاص تھے اور عام عورتوں کے لیے نہیں تھے، یہ بات جو ہے وہ تو ثابت ہو چکی. عام عورت کے لیے جو حدیث آپ بار بار مجھے یہ والی بھیج رہے ہیں، اور پتہ میں یہاں پہ ڈسپلے کرنے پر آؤں تو یہ مطلب 1-2 گھنٹے کا صرف اور صرف یہاں پر وہ ایک سلائڈ چل جائے کہ مجھے یہ والی حدیث کتنے زیادہ بھیجی گئی اور انگلش میں بھیجی گئی. چیک کریں ذرا. جب انگلش ہمیں اردو ٹوٹی پھوٹی آتی ہے تو انگلش میں بھیج رہے ہیں کہ covered their faces with the cut of pieces. تب یہ کوئی بات ہے؟ آپ اس کی عربی اگر پڑھیں تو میں نے کہا ذرا آپ عربی کو بھی ذرا غور فرما لیجئے. عربی میں ایسا کوئی ورڈ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ انگلش مولوی اس میں گھس گیا اور اس نے یہ بات لکھ دیا، بیان کر دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس آیا تھا احادیث تو بے شمار ہیں جو میں نے اپنے مقدمے میں اب چہرے کے پردے پہ بیان کر دی، ان کو دوبارہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ میرا وہ والا بیان سن لیں، میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا ہے، ان کے نمبر بھی، کہ کسی کو یہ بھی مشقت نہ اٹھانی پڑے کہ وہ نمبر ڈھونڈے اور ان کو پڑھنا شروع کر دے. میں نے اس کے اوپر ڈسپلے کروایا، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، پاز کر کے اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں. میرا سارا مقدمہ قرآن کے اوپر ہے. جو احادیث پیش کی جا رہی ہیں یا وہ ضعیف ہیں یا وہ امہات المومنین کے حوالے سے ہیں، اور وہ جو بھی حدیث آئے گی اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا. یہ تھی جناب حدیثوں کے حوالے سے جو ایک میں نے مختصر اس کی، ابھی میں پوری کی پوری آگے یہ پردہ ٹاپک جب کلوز ہوگا تو میں حدیث کے حوالے سے بھی اپنے لیکچرز ریکارڈ کرواؤں گی کہ بھائی اس کے حوالے سے حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کو دیکھنے کا، اس کے اندر اس کے فن کو سیکھنے کا، یا جو ہے وہ علم حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ میں پراپر ڈسکشن کروں گی. ابھی میں نے جو یہ حدیثیں 2 بیان کی گئی مرزا صاحب کی طرف سے بھی اور باقی بھی، وہ ایک جو ام مختوم والی حدیث نابینا صحابی والی بیان کرتے ہیں مرزا صاحب، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اور اس کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے کہ امہات المومنین کا ذکر ہے. اور اگر اس کو ہم ضعیف بھی نہ مانیں، اس کو ہم ایز اٹ از لے لیں تو امہات المومنین اور وہاں غصے بسر کا ذکر ہو رہا ہے. اور اسی طرح کی بے شمار حدیثیں جو لائی جاتی ہیں کہ جی ان کا دائرہ عمل جو ہے ان کا گھر تھا، جو اکٹھی کر کے لائی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام ضعیف حدیثیں ہیں. ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں، اور یہ جو ہیں مودودی صاحب، انہوں نے یہ ساری جتنی بھی ضعیف حدیثیں وہ لے کر آئے، انہوں نے جو ہے وہ یہ پردے کے احکام کے ساتھ ان کو جو ہے وہ نقل کیا. تو البانی جو محدث عصر رہ چکے ہیں اور انہوں نے ان کے اوپر ضعیف کا حکم لگا دیا. تو آپ ان کے اوپر جرا پڑیں، محدثین
نے जो की है इनकी तहकीक आप जाके करिए। मेरी तहकीक के मुताबिक ये तमाम हदीसें जो बयान की जाती हैं वो ज़ईफ़ हदीसें हैं। जो कोई हदीस मिली उसे पर्दा साबित कर लिया जी ये आवाज़ का पर्दा है। वो तस्फीक वाली के जो मना किया गया। अरब के कल्चर में जो है वो ख़वातीन अपनी आदत की वजह से, कल्चर की वजह से जो है वो ऊँचा बोलना आज भी हमारी ख़वातीन देख लें वो नहीं पसंद करती। तो कहीं नबी से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, उन्होंने कहा ठीक है अगर मतलब कोई इस तरह का मामला है तो तुम जो है वो ताली मार के जो है वो तस्फीक के साथ जो मुतला कर देना। कहीं पर जो है दूसरी अगर रवायात पढ़ें तो खुतबे में साथ खड़ी हुई मर्दों को वो पूछ रही हैं खवातीन के जनाब आप जो है बता दें रसूलुल्लाह की बात समझ नहीं आई, वहाँ कहाँ गया आवाज़ का पर्दा? यानी ऐसे आप लोग जो है वो मसले आख़ज़ करेंगे इस तरह का दीन जो है वो आप बताएँगे जो कि सिर्फ़ एक मज़ाक बन के रह जाए लोगों के सामने। और मज़ाक कैसे बन के रहता है और ये भी मैं इसके हवाले से जो है वो बात अपनी यहाँ पर बयान करती चलूँ। पहले मैं ये आवाज़ के पर्दे वाली कि अगर इसको कुरान की रोशनी में रख के देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जिनके लिए ख़ास सख्त पर्दे के हुक्म थे जो ये लोग आम औरतों पे लगा रहे होते हैं, वो हुक्म भी जो हैं उनके हवाले से उनको भी कहा गया कि तुमने नरम लहजे में बात नहीं करनी। उनको भी ये नहीं कहा गया कि तुमने गूंगी बन के रहना है। और ये आम औरत को कह रहे होते हैं कि जनाब तुम तो गूंगी बन के रहोगी क्योंकि तुम्हारी तो आवाज़ का पर्दा है। तो वो रवायात कहाँ पर गई हैं जहाँ सहाबियात सहाबा से बातें कर रही हैं, नबी से जाके मसले पूछ रही हैं, जहाँ पर जो है वो जुमे के नमाज में साथ खड़े होकर पूछ रही हैं कि भाई रसूलुल्लाह की ये बात समझ नहीं आई हमें बता दें, वहाँ आवाज़ का पर्दा गायब हो गया। और ये हदीस को भी अगर हम लोग देख लें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इसको हर तरह से एज़ इट इज़ जैसे ही है उसको अगर हम लोग मान लें, तो उसको कुरान की रोशनी में देखें तो कुरान में कहाँ है कि औरत की आवाज़ का पर्दा है। उसमें तो आदाब बयान किए गए हैं कि वल्गर गुफ्तगू नहीं होगी, जो है वो लचकदार लहजे में बात नहीं होगी, वो भी उम्महातुल मोमिनीन को किए जा रहे हैं। तो किस तरह के आप मसले आख़ज़ करके, किस तरह की हदीसें बयान करके तो औरतों को जो है वो उनके ऊपर ऐसा दीन और ऐसी मुशक्कत आप उनके ऊपर डाल रहे हैं, जो नबी ने नहीं डाली, कुरान ने नहीं डाली। तो ये मेरी सारी इसके हवाले से बात थी। एक काफ़ी लंबा ख़त मुझे मिला इसके ऊपर हदीसों के हवाले से और इतना गलत तरीके से सेंड किया गया कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हदीस का ना कोई नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली ना स्क्रीन होती नहीं है। मैं ये दिखाने की आपको पूरी कोशिश करूँगी कि ना उधर नंबर लिखा गया, ना कुछ और। इस तरह से मुझे ये रिसीव हुआ है। ये देखें, जिस हदीस बुखारी और नीचे जो है वो इस तरह मुझे बयान की गई हदीसें और कोई नंबर नहीं लिखा, कोई अरबी नहीं लिखी, कोई कोई तर्जुमा नहीं लिखा हुआ। हदीसें तो मैं जानती हूँ ना और ऐसी-ऐसी हदीसें जिनका सिर्फ़ मफ़हूम लिख के और बयान कर दिए, तमाम जो रवायात हैं, उनको यहाँ पर बयान कर दिया गया। और मैंने फिर भी 30 मिनट का वो मैं अलग से इसका क्लिप अपलोड कर दूँगी। मैंने जिन्होंने मुझे भेजा मैंने उनको बहुत तसल्ली से ये एक-एक बात जो है ना मैंने कहा इसको मैं ना इसके मतन में जाती हूँ, ना सनद में जाती हूँ, ना मैं आपसे पूछती हूँ आपके पास फ़न्ने हदीस है या नहीं है। मैं ये एज़ इट इज़ हदीसें आपको समझा देती हूँ। किसी हदीस से आप वो पर्दा साबित नहीं कर सकते, जो पर्दा जो है वो हम लोगों को बताया जाता है। कहीं गज़े बसर का ज़िक्र है, कहीं पर जो है वो हिफ्ज़ फ़ुरूज का ज़िक्र हुआ है, कहीं पर आदाब बयान हुए हैं, वो वाली हदीसें और जो दूसरी मनगढ़ंत हदीसें बयान की हुई हैं, उनका भी मैंने बड़ा अच्छा ऑपरेशन करके तो वो एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया, वो इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगा क्योंकि स्ट्रीम का टाइम कम होता है, सवाल वाले भी लोग होते हैं। अभी एक भाई भी आए थे, बात करना चाह रहे थे, इसलिए मैं इन हदीसों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, ये मेरी वीडियो अलग से अपलोड हो जाएगी, वो हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है, सिर्फ़ अपलोड हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है, कि बस जी वो हदीस का मफ़हूम लिखा, कोई नंबर, कोई अरबी, कुछ नहीं लिखा और उसको बयान कर दिया और इसी को फॉरवर्ड करते हैं और वहाँ से जो है वो ऐसा पर्दा दीन में बिदअत के तौर पे जारी कर देते हैं, जो फिर बड़े-बड़े ऐसे आलिम दीन भी बैठकर बोल रहे होते हैं कि जनाब हाँ जी, नबी के बीवियों के ऊपर जो पर्दा था या उनके ऊपर जो हुक्म थे, वो आम औरतों के ऊपर हुक्म है।